मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अब ये जो हमारी आयत नंबर 44 तक हम करके आए थे, आज 54 10 आयतें हैं, इंशाअल्लाह वक्त में बरकत दे अल्लाह ताला हमारी आज मुकम्मल हो जाए। हम जो आयत नंबर 44 में करके आए थे कि वलौ जअलनाहु क़ुरआनन अजमिय्यन लक़ालू लौला फ़ुस्सिलत आयातुहु। इसके अंदर और अगर हम बना देते इसे आजमी क़ुरआन तो ज़रूर वो कहते क्यों नहीं खोल कर बयान की गई इसकी आयत, क्या किताब आजमी और रसूल अरबी। ये इनका जो एक होता था कि पहले ये इनका जो आपको सारा कॉन्वर्सेशन याद होगा कि इन लोगों को एक था ज़िद्दी मिजाज लोगों के, एक अजीब व गरीब इनके बहाने हुआ करते थे कि पहले तो ये करते थे कि कोई अजमी अरबी में नाजिल हो तो कौन सा बड़ा कमाल हो गया, अरबी तो हम भी जानते हैं, कोई अलग ज़बान में आती तो हम कहते कि अरे भाई ज़बान के जानने वाले तो अरबी है, लेकिन कोई और ज़बान में नाजिल हुई तो वो फ़साहत और बलागत इनमें ग़ैब है और सारा कुछ हम मानते। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके इस तकब्बुराना कौल के लिए अल्लाह ताला जवाब दे रहे हैं। ये आयत असल में जवाब है उनकी बातों का, ये आयत में कि और अगर हम बना देते इसे आजमी क़ुरान तो ज़रूर वो कहते क्यों नहीं खोल कर बयान की गई इसकी आयत, क्या कहा आजमी यूँ व अरबी यूँ, यानी कि किताब आजमी है और रसूल अरबी है, ऐसे कैसे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप कह दीजिए वो उन लोगों के लिए जो ईमान लाए हिदायत और शिफा हैं, और वो लोग जो ईमान नहीं लाते उनके कानों में बोझ, यानी उनके कानों में एक डांट है और वो उनके हक़ में अंधा होने का बायस है। ये वो लोग हैं जो गोया पुकारे जाते हैं यानी दूर जगह से। हमने इसकी सारी तशरीह देख ली थी कि कुरान मजीद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब करते हुए कहता है कि कह दीजिए कि यह आसमानी किताब उन लोगों के लिए हिदायत और शिफा का सबब है जो ईमान ला चुके हैं, और जो लोग ईमान नहीं लाते उनके कानों के अंदर यानी उनके कानों के ऊपर तो ये एक बहरापन है और उसे वो समझ नहीं पाते, और नाबीना होने की वजह से उसे नहीं देखते। वह अलैहिम अमन, जो अल्लाह ताला ने फरमा दिया वह अलैहिम अमन, वो नाबीना होने की वजह से देख नहीं पाते। तो नाबीना क्यों कहा गया है? क्योंकि ये सामने हक़ के होते हुए वो लोग हक़ को नहीं पहचान। ये बिल्कुल उन लोगों की तरह है जिन्हें दूसरे यानी दूर से पुकारते हैं, और मालूम है कि ऐसे लोग ना तो सुनते हैं और ना ही देखते। तो वो राह ढूंढने और मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए सिर्फ़ नूर ही काफ़ी नहीं होता। जैसे इंसान का एक चश्म बीना की भी ज़रूरत होती है, इसी तरह तालीम हासिल करने के लिए सिर्फ़ साहिब इल्म और कोई मुबल्लिग़ का होना काफ़ी नहीं होता, बल्कि सुनने वालों के कान भी इस तरफ मुतवज्जो होना चाहिए जिसकी वजह से वो सुन सकें। अब यहाँ पर यही बात आ रही थी, वो जो कहते थे कि अगर आप कह भी लें तो हमें सुनाई नहीं देगा। इनका एक होता था ना, मैंने आपको बताया था, मिसाल दी थी कि ग्लास के उस तरफ रह के अगर आप इशारे भी कर लो, बोल भी लो, कुछ भी लो, वो जो बीच में आड़ है वो उनको सुनने में माने बन जाती हैं, साउंड प्रूफ हो गया। उस ज़माने में वो चीज़ समझना मुश्किल था, आज हम इस बात को समझ सकते हैं। तो इसी आयत में उनके कौल का जवाब भी दिया गया कि वो लोग कहते थे कि अरबी ज़बान में आया, आजमी में होता तो अच्छा था। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आजमी में होता तो तुम कहते कि हमारे ऊपर तो खोल के बयान नहीं हुई तो हम कैसे समझेंगे, और फिर ये कहते कि ये किताब आजमी है और रसूल अरबी है, कैसे हो सकता है। तो अल्लाह ताला यहाँ पर बता दी कि उन लोगों के लिए नसीहत है जो कि कुरान पर ईमान लाए, जो ईमान ले आए अल्लाह पर, और हिदायत और शिफा उन लोगों जो कुरान पाक का हिदायत और शिफा होने की गारंटी इस आयत से हो गई। बार बार अल्लाह ताला कहते हैं लिल्लज़ीना आमनु हुदन व शिफा, जो ईमान लाए हैं उनके लिए ये किताब हिदायत और शिफा है, बाकियों के लिए नहीं है। वल्लज़ीना, और जो लोग ईमान नहीं लाए उनके लिए क्या अल्लाह ताला ने फरमा दिया, उनके कानों में बोझ और कौर के डांट है, और वो लोग उनके हक़ में अंधा होने के बास है। अब आँख है तो फ़ायदा क्या, देखने के लायक तो नहीं है। वो आँख का होना अहम नहीं होता, आँख के ज़रिए हिदायत हासिल करना, देख के नसीहत पकड़ना वो असल चीज़ होती है, जो कि उनके पास वो समरा और वो सिफ़त ही नहीं है। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया ये वो लोग गोया कि ऐसे है जैसे कि उनको दूर से पुकारा जा रहा हो। तो ये बहुत अहम चीज़ थी कि कोई इंसान बहुत दूर होता है तो उसको सिर्फ इशारों की ज़बान समझ आती है, वो देख भी नहीं सकता और बहरा भी है। दोनों चीज़ें बता दी है कि इंसान देख तो ले, कम से कम सुन तो ले या देख तो ले। जो दोनों भी नहीं और वो काफ़ी दूर है, न देख सकता है न सुन सकता है, तो वो कैसे कोई चीज़ को हासिल कर सकते हैं, कोई अमल को कैसे वो सीख पाएगा। आगे की जो आयत है वलक़द आतैना मूसल किताब, और अलबत्ता तहक़ीक़ दी हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अल किताबा किताब, फ़ख्तुलिफ़ फ़ीही, पस इख्तिलाफ़ किया गया उसमें, वलौला कलिमतुन, और अगर ना एक बात होती, सबक़त जो पहले हो चुकी, मिर रब्बिका आपके रब की तरफ से,
لقضی بینہم، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، وانہم، اور بے شک وہ، لفی شک، اور البتہ وہ ہیں شک میں، منہ، اس کی طرف سے، مریب، بے چین کرنے والے۔ یعنی اس سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اس کے معاملے میں بھی یہی اختلاف ہوا تھا۔ اگر آپ کے رب نے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے۔ اب یہ لوگ جو تھے، یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اوائل اسلام کے مؤمنین کو ایک تسلی دی جا رہی ہے، اور ان کی ایک دل جمعی کے لیے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہ جو قوم ہے، مشرکین مکہ ہے، ان کی ہر درمی، ان کے انکار اور ان کے ہیلے بہانوں سے آپ گھبرائیے نہیں، یہ ان کا پرانا طریقہ کار ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتاب عطا کی تھی، جیسے تورات ہے، آسمانی کتاب عطا کی تھی، اس میں اختلاف پیدا ہو گیا، کچھ نے اسے قبول کیا اور کچھ نے انکار کر دیا۔ تو جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اب دیکھیں تورات شریف جب نازل ہوئی تھی تو موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے آئے تھے، جب آئے تو انہوں نے کہا کہ جب دیکھے احکامات تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جو آسان لگے، جو مشکل لگے، انہوں نے کہا ہم تو نہیں مانتے اس کتاب کو، آپ 1 مہینہ کہہ کے گئے تھے، آپ 40 دن میں آئے، ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے سے گڑھ کے آ گئے یہ کتاب کو، ہم نہیں مانتے اس کتاب کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو لا کے ان کے اوپر کھڑا کر دیا، کیونکہ ان کے اوپر ساری نعمتیں، وہاں پر جو میدان طی میں یہ لوگ 40 سال بھٹکتے رہے تھے، وہاں پر ان کے اوپر ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ من اور اتار رہے تھے، سلوہ اتار رہے تھے، ساری ان کے پاس نعمتیں تھیں، ان کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک پتھر تھا جو ہمیشہ اپنے جھولے میں لے کے گھومتے تھے، جب ایسے اس کے اوپر ایسا مارتے تو اس کے اندر سے 12 چشمے پھوٹ پڑتے تھے، وہ اس میں سے کھاتے تھے، من اور سلوہ کھاتے تھے، پیتے تھے، ان کے لیے ساری نعمتیں تھیں۔ اس کے باوجود جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تورات اللہ کی طرف سے، آپ اس کو مان لو، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہاڑ کو لا کے ان کے اوپر کھڑا کر دیا کہ چلو اب ایمان لاؤ، یا پھر تمہارے اوپر پہاڑ اب گرنے کو، یا جب گرنے کو تب وہ ماننے لگے کہ ہاں ہم مانتے ہیں اس بات کو جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ پہلے سے ہو چکا ہے۔ اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان ضدی اور ہردرم دشمنوں کے عذاب میں جلدی نہیں کرتے، تو یہ صرف اس لیے ہیں کہ تربیت کے مصلحتوں کا تقاضا ہے۔ ابھی کہ انسان آج کہتا ہے کیا چلو ٹھیک ہے عذاب لاؤ، وہ لوگ بھی یہی کہتے تھے، ہم اگر گنہگار ہیں، ہم سزا کے مستحق تو لاؤ نا، عذاب لا کے دکھاؤ ہم پر، آج بھی یہی کہتے ہیں لوگ، ہر زمانے میں یہی کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی کہا تھا۔ تو پھر کیوں اللہ تعالیٰ عذاب نہیں لا رہے؟ کیونکہ تربیت کی مصلحتوں کا تقاضا یہی ہے کہ وہ آزاد ہوں اور جہاں تک ممکن ہو اتمام حجت ہو جائے ان کے اوپر۔ بچہ شرارت کرتا ہے، آپ کتنے بار کہتے ہیں ماروں گے، کیا مارتے ہیں؟ ہمیشہ نہیں مارتے، 100 بار کہیں گے، ایک بار جب تربیت کا حصہ ہوتا ہے کہ بچے کو ڈانٹتے ڈپٹتے سمجھاتے ہیں، اس کو سزا دیتے ہیں، کوئی چیز روک لیتے ہیں، آپ اس کی نعمتیں روک لیتے ہیں، کوئی چیز دینے سے روک لیتے ہیں، سارا کچھ کرنے کے بعد میں بھی اگر بچہ نہیں مانتے تب جا کے اس کو آپ تھوڑی سی سختی کرتے ہیں آپ لوگ۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ کوئی عذاب نہیں آیا ان کے اوپر، تو یہ تربیت کی مصلحتوں کا تقاضا ہے۔ اور اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے اس بارے میں کوئی فرمان صادر نہ ہوا تو پھر ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اگر ان کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان صادر نہ ہوا ہوتا تو ان کے درمیان، یعنی کہ اب یہاں پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، نہ ہوتی وہ بات جو پہلے طے ہو چکی آپ کے رب کی طرف سے، مطلب کہ ان کو اب عذاب ہوگا، ایک وقت کے بعد میں ان کو موت آئے گی، اور یا پھر وقت کے بعد میں عذاب دیا جائے گا، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ضرور فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان میں۔ تو یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فیصلہ کیا ہوگا انسان کے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی انسانی ہدایت کی مصلحت اور اتمام حجت کے طور پر یہ جملہ کہا گیا کہ یہ طریقہ کار تو سابقہ امت میں بھی رہا ہے اور آپ کی امت میں بھی جاری ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے اس حقیقت کو تسلیم نہیں کیا، اور آپ کے اوپر جو قرآن نازل ہو رہی ہیں اس میں شک کرتے ہیں، اور شک بھی ایسا جس میں کہ بدگمانی شامل ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور بے شک وہ یقیناً ایسے شک میں ہیں اس قرآن کی طرف سے، منہو کی جو ضمیر ہے وہ ہو کی ضمیر لوٹ رہی ہے قرآن کی طرف، مریب یعنی جو بے چین رکھنے والا ہے، ایک انسان کو مستقل بے چین رکھنے والا۔ تو یہ ان کے اوپر اتمام حجت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے کے رکھی ہوئی ہے کہ تمہیں تو وقت دیا گیا تھا کافی، کیونکہ جب آخرت میں روز محشر میں یہ لوگ جب سوال کریں گے تو ان کو یہی کہا جائے کہ تمہیں کیا ٹائم نہیں دیا گیا تھا اتنا سارا، کہ تمہارے پاس نبی بھی بھیجے گئے تھے، تمہیں مہلت بھی دی گئی تھی، عمل کرنے کے راستے بھی کھولے گئے تھے، تم نے انکار کیا، تو یہ اتمام حجت ان کے اوپر پوری ہو جائے۔ لیکن ابھی تک بھی ان کو کیا ہوا، وہ قرآن کو من جانب اللہ ہونے کے اوپر ان کو شک ہے۔ مریب اصل میں ریبن کے مادے سے ہیں، جس کا معنی ہے ایسا شک جس میں بدگمانی شامل ہوتی ہے۔
جیسے شروع میں سورہ بقرہ کے شروع میں آ گیا نا کہ لا ریب فیہا، ریب کہتے ہیں وہ شک جس میں بدگمانی بھی شامل ہوتی ہے، تو اس میں اس کتاب کے حق من جانب اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، تم یعنی بدگمانی کے ساتھ والا شک بھی نہیں ہے۔ تو انہیں نہ صرف آپ کی باتوں میں شک ہیں بلکہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ان میں مخالف جو قرائن ہیں وہ بھی موجود ہیں جو بدگمانی کا سبب بنتے ہیں۔ قرآن پاک میں ان کو تو کوئی ماننی نہیں تھی نا بات، تو کہتے تھے کہ نہیں، آپ کی کتاب میں یہ ساری چیزیں جس کے جو مخالف ہے ہمارے اس کے زمانے سے، تو ہم نہیں مانتے اس کو۔ تو یہ چیز جو ہے بے چین رکھنے والا ان کے اندر ایک طرز تھا، یعنی ان کا شک بھی ایسا تھا۔ ریب کا جو معنی ہے ریب سے آتا ہے۔ اب آگے کی جو آیت میں جو فرمایا گیا ہے کہ من عمل صالحا، جس نے عمل کیے اچھے، فلنفسہ، تو وہ اپنی ذات کے لیے ہے، ومن اساء، اور جس نے برا کیا، فعلیہا، تو اس پر ذمہ داری ہے، وما ربک، اور آپ کا رب، بظلام للعبید، بہت، وما، اور نہیں آپ کا رب، بظلام، بہت ظلم کرنے والا بندوں کے لیے، للعبید، تو جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے اچھا کرے گا، اور جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور آپ کا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جب بندہ کوئی نیکی کر رہا ہے تو وہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ وہ اللہ کے لیے تھوڑی کر رہا ہے، وہ تو اپنے لیے کر رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر وہی فرما رہے ہیں کہ یہ من عمل صالحا، اب یہ قرآن مجید نے انسانی اعمال کے بارے میں ایک قاعدہ کلیہ بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مؤمنین جو ہوتے ہیں قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور بے ایمان لوگ فیض الہی کے اس جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ایک سرچشمہ، اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ جاری کر دیا، اللہ کا فیض ہے اس میں، اس سے محروم ہے۔ اور یہ بات قرآن میں بار بار آتی ہے، یہی اس بحث کا تتمہ اور تکمیلی حصہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شخص نیک اعمال بجا لائے ان کا فائدہ خود اس کے لیے ہے، اور جو شخص برائی کرے وہ بھی اپنے آپ سے برائی کرے گا، اور تمہارا پروردگار ہرگز بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ یعنی کہ بنا کوئی چیز کے، یعنی انسان جب کوئی کام کرے، اگر وہ اس کتاب پر اور اس عظیم دین پر ایمان نہ لائیں تو وہ نہ تو اللہ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اچھائی اور برائی اپنے کرنے والے کی طرف پلٹ جاتی، اور وہ لوگ خود ہی اپنے اعمال کا جو بھی وہ کر رہے ہیں اس کا جو میٹھا ہوگا یا کڑوا پھل ہوگا وہ خود کھائیں گے۔ انکار کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کا انکار کر رہے ہیں، تو پھر اس کا جو خمیازہ ہوگا وہ کون بھگتے گا؟ وہی بھگتیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نہیں پہنچا سکتے، بنا جیسا وما ربک بظلام للعبید۔ اب اگر قیامت میں یہ کہا جائے یا دنیا میں یہ کہا جائے کہ تمہارا رب تو بڑا ظالم ہے، تو لوگوں کو عذاب دیتا ہے، قوم عاد اور قوم ثمود کے بارے میں اگر کہیں کہ رب نے عذاب دے دیا، تو پھر یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتے، بلکہ خود انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں جو اس کو اس کی کھیتی وہ کاٹ رہا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ میں جو انکار کرے گا وہ انکار کرے گا۔ یہ 24واں پارہ اینڈ ہو گیا، یہ آیت سے 25واں پارہ شروع ہو رہا ہے، سورہ فصلت 25ویں پارے میں بھی کنٹینیو ہوگی، ٹھیک ہے۔ تب یہاں سے 25واں پارہ ہمارا شروع ہوتا ہے۔ 25واں پارے کی پہلی آیت ہے وَإِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمَ السَّاعَةِ، اس کی طرف لوٹایا جاتا ہے علم قیامت کا۔ علم الساعہ یعنی کہ قیامت کب آئے گی، وہ لمحہ کب ہوگا، وہ اللہ کی طرف اس کا علم لوٹایا جائے گا۔ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا، اور نہیں تخرجو نکلتا، من ثمرات پھلوں میں سے، من اکمامها یعنی میں سے اس کے غلافوں، وما تحمل، اور نہیں اٹھاتی، من انثی کوئی مادہ، ولا تدعو الا بعلمہ، اور نہ جنتی ہیں مگر اس کے علم کے ساتھ میں۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن وہ پکارے گا، ینادیہم ان کو، یعنی پکار کر کہے گا، این شرکائی، کہاں ہیں میرے شریک، قولو، وہ کہیں گے، آذناک، ہم عرض کر چکے ہیں آپ کو، ما، نہیں، منا، ہم میں سے، من شہید، کوئی گواہ۔ اب دیکھیں یہاں کی میں آپ کو اس کی تشریح میں بتاؤں گی، اس ساتھ کے علم، یعنی جو
قیامت کا علم ہوگا اس کا علم اللہ کی طرف راجع ہوتا ہے، وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں، اپنے غلافوں میں سے نکلتے ہیں، اسی کو معلوم ہے، اور کہ کون سی مادہ حاملہ ہوئی ہے اور کس نے بچہ جنا ہے۔ پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا کہ کہاں ہے میرے وہ شریک، یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں، آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے۔ یہ آیت بہت ہی سخت ترین آیت ہے، سب راز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہی پاس ہے۔ اب پیچھے آیت میں یہ بات ہو رہی تھی کہ نیک اور بد اعمال کی جو بھی بازگشت ہوگی، جو پوچھ ہوگی، وہ کیسے ہوگی؟ ان کے انجام دینے والوں کی طرف ہوگی، کس کی طرف؟ جو بھی کرے گا وہ اس کی طرف نیک اور برے اعمال لوٹائے جائیں گے۔ اور ضمنی طور پر روز قیامت کی جزا اور سزا کے بارے میں بھی اشارہ تھا کہ اگر تم نیکوکار رہو گے، نیکی کرو گے تو تمہارے لیے اس کا جزا ہوگی وہاں پر۔ اب یہاں پر مشرکین کی طرف سے کیے گئے اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جس میں وہ قیامت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے کہ وہ کب آئے گی۔ ان کو ایک ہی تو بات ہوتی تھی نا، اچھا بڑے قیامت کے وعدے کرتے، کب آئے گی قیامت؟ تو قرآن مجید میں آیات اس کی جو پہلے بھی تو ان کے اس سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ قیامت کے زمانے سے آگاہی اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم صرف اللہ ہی کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ اب یہ جو کہا جا رہا ہے الیہ یرد علم الساعہ، اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے قیامت کا علم۔ اب یہاں پر نہ تو کوئی نبی مرسل آگاہ ہے اور نہ ہی کوئی مقرب فرشتے اس کے بارے میں جانتے ہیں، اور نہ ہی کوئی اس کو اللہ تعالیٰ اور کسی کو علم بھی نہیں دیا اور کسی کو جاننا بھی نہیں چاہیے، تاکہ سب لوگ ہر لمحے اس کے واقع ہونے کو ممکن سمجھے۔ اصل کیا ہوتا ہے، کب واقع ہوگی انسان کو نہیں پتہ، اور کبھی بھی واقع ہو سکتی ہے، تو ہر لمحہ اس کے واقع ہونے کو ممکن سمجھے، اور اس انتظار کا ایک خاص اثر تمام مکلفین کے درمیان محفوظ رہے۔ جب انسان کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ عذاب کب آ رہا ہے تو ہر لمحہ ایکٹیو رہتا ہے، محتاط رہتا ہے۔ جب پتہ چل جائے گا کہ اس دن عذاب آئے گا تو کہے گا چلو ٹھیک ہے، عذاب آنے سے پہلے میں سارے کام کر لوں گا گناہ کے، اس کے بعد میں دیکھیں گے توبہ کر لوں گا۔ تو قیامت کب آئے گی نہیں پتہ، یہ جو اقوال دیے جاتے ہیں ابھی نہیں، 6100 سال کے بعد آئے گی، 200 سال کے بعد میں نہیں پتہ کسی کو بھی کب آئے گی، ایک لمحے میں سارے جس کے وہ نشانیاں ہیں وہ پوری ہو جائے گی اور قیامت آ جائے گی۔ تو کیا یہاں پر اسی لیے اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ یہ جو قیامت کا آنا ہے اس کا علم صرف اللہ ہی کی طرف لوٹایا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سوال کیا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا جاتا تھا تو یہ آیت نازل ہو گئی الیہ یرد علم الساعہ، اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے قیامت کا علم۔ اچھا، پھر آگے فرمایا ہے کہ صرف قیامت کے زمانے کا علم ہی اللہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ اب قیامت کب آئے گی، یعنی یہ آیت کی عجیب نکات آپ دیکھیں، غور کریں اس کے اوپر۔ صرف بڑی چیز ہے نا قیامت کا آنا، اس کا علم اللہ کی طرف نہیں ہے۔ تم دنیا کی چھوٹی چیزیں تو دیکھ لو، کیا ہے اس کائنات اور موجودات عالم کے ظاہری اور باطنی رازوں کا علم بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے۔ کوئی پھل اپنے چھلکے سے باہر نہیں نکلتا، کوئی عورت یا مادہ، جانور، دیکھیں جانور بھی جو ہوتا ہے مادہ ہو یا نر ہو، حاملہ نہیں ہوتی اور وضع حمل نہیں کرتی مگر اللہ کے علم اور اس کی آگاہی کے ساتھ میں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف بڑی چیز قیامت ہے وہ اس کا علم اللہ کے حوالے ہے۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها، اور نہیں نکلتا کوئی پھل اپنے غلافوں سے۔ وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی مادہ اور نہ کوئی بچہ جنتی ہیں مگر اس کے علم سے۔ اب مادہ، چینٹی بھی مادہ ہوتی ہیں، چینٹی بھی اپنا بچہ یا انڈا جن رہی ہیں، ٹھیک ہے یہاں پر، اور انسان بھی اپنا بچہ جن رہا ہے۔ تو یہ جو وضع حمل ہے یہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور پھلوں کا اپنے غلافوں سے نکلنا، چھلکوں سے نکلنا، وہ بھی اللہ کے علم میں۔ تو نباتات ہو چاہے حیوانات کی دنیا اور عالم انسانیت ہو، انسانیت میں جو نطفہ بھی رحم میں منعقد ہیں، اور پھل ہے، پھل ہو کر وہ یعنی نطفہ ڈالنے کے بعد میں وہ پھل کس شکل میں ہوگا، بچہ بن گیا، اس کے بعد میں وہ پیدا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمان اور اس کے علم اور حکمت کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اکمام جو ہوتا ہے، یہاں پر جو ورڈ آیا ہے اکمامہا،
ٹھیک ہے، یہ جو اقمام ہے کم بروزن جن کی جمع ہے، جس کا معنی وہ چھلکا ہوتا ہے جو پھل کو چھپائے ہوئے ہوتا ہے، اور کم بروزن قم اس آستین کو کہتے ہیں جو ہاتھ کو چھپائے ہوئے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اقمام کہتے ہیں چھلکا جو پھل کو چھپائے ہوئے ہوتا ہے، یا پھر آستین، کم اگر معنی لے لیں گے تو آستین کے ہوں گے جو کہ ہاتھ کو چھپائے، اور کم ہو بروزن قم ہو تو ٹوپی کو بھی کہتے ہیں جو سر کو ڈھانپے ہوئی ہوتی ہے، مطلب یہ کوئی چیز چھپا کے ڈھانپ کے رکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو یہ یہاں پر انسان اپنے آپ کو لباس میں ڈھانپ لیتا ہے تو اس وقت کہتے ہیں یہ ورڈ۔ تو یہاں پر اب یہاں پر ایک اور مفسر نے فرمایا ہے کہ یہ جو اقمام ہیں اس چھلکے کو کہتے ہیں جو پھلوں کے اوپر ہوتا ہے، اور بعض مفسرین نے اسے وعاء ثمرہ میوے کا برتن یا وعاء ثمرہ سے بھی تفسیر کیا ہے۔ اب میوے کا برتن، سبحان اللہ، دیکھیں میوہ چھلکے کے اندر ہوتا ہے، چھلکے میں سے نکلتا ہے، تو مفسرین کے اقوال ہیں۔ اب ظاہر یہ ہیں کہ یہ سب تفسیریں ایک ہی معنی کی طرف پلٹ جاتی، کیونکہ اس کائنات میں سب سے ظریف اور اہم ترین مسائل میں سے نطفے کا رحم میں منعقد ہونا ہے اور اس کو بچے کی شکل میں پیدا ہونا ہے، تو قرآن پاک نے بھی خاص کر اسی چیز پر زور دیا ہے، چاہے یہ حیوانات میں ہو یا نباتات میں، بیج میں سے پھل نکل رہا ہے، جانور کے پیٹ میں سے بچہ نکل رہا ہے، انسان کے پیٹ میں بچہ بن رہا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں، اس کا علم بھی اللہ کو ہی ہے کہ کون سا نطفہ اپنی اصل شکل میں آ رہا ہے، کون سے بیج سے جو ہے پھل بن رہا ہے۔ ہر بیج سے پھل نہیں بنتا، کئی بیج سوکھ کے گر جاتے ہیں، کئی نطفے ایسے ہی چلے ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو جانوروں کا ہو، حیوانات ہو، نباتات ہو یا پھر انسانیت ہو، سب کے اندر جو علم ہے، اس کا تولد کا علم ہے، یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے۔ یہ اللہ ہی ہیں جو جانتے ہیں کہ کون سا نطفہ کس رحم میں کب منعقد ہوگا اور کب متولد ہوگا، کون سا پھل یعنی پھل میں سے جو بیج میں سے پھل ہوگا اور کب اپنے چھلکے سے باہر وہ سر نکالے گا، سبحان اللہ۔ اور اتنی باریکی سے اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں آیت کے اندر، میں یعنی مفسرین کا قول نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا، اور نہیں نکلتا کوئی پھل اپنے غلافوں سے، وَمَا تَحْمِلُ، اور نہیں حاملہ ہوتی، مِن أُنثَىٰ، کوئی مادہ، وَلَا تَضَعُ إِلَّا، وَلَا تَضَعُ یعنی اور کوئی بچہ نہیں جنتی، إِلَّا بِعِلْمِهِ، مگر اس کے علم سے۔ کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ، اتنی بڑی بات ہے کہ قیامت کا علم ہی صرف اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے، بلکہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں جس کو تمہیں علم نہیں ہے وہ اللہ کو ہے۔ اور یہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کتنی بھی آگے بڑھ جائے یہاں تک نہیں پہنچ سکتی، حیات کا مادہ انسان نہیں کبھی کسی زمانے سے ہی نہیں پتہ کر سکا، تو اب کہاں سے پتہ کر سکے گا؟ آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن وہ پکارے گا انہیں، أَيْنَ شُرَكَائِيَ، کہاں ہے میرے شریک۔ اب یہ دنیا میں جو کچھ بھی کام کرتے ہیں وہ اپنے شریکوں کو لا کے کھڑا کر رہے ہیں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر فرمائے گے کہ یہ لوگ جو قیامت کا انکار کرتے ہیں یا اس کا مذاق اڑاتے ہیں، جس دن کی قیامت برپا ہوگی انہیں اللہ تعالیٰ پکار کر کہیں گے کہ کہاں ہے وہ شریک جو تم میرے لیے کھڑے کرتے تھے، تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے عرض کر دیا ہے کہ ہم اپنی باتوں پر کوئی گواہ نہیں رکھتے، ہم جو کچھ کہتے تھے وہ سب بے اساس اور بے بنیاد باتیں تھیں، ایسی باتیں تھیں جو جہالت، لا علمی اور اندھی تقلید کا نتیجہ تھی۔ آج ہمیں اچھی طرح معلوم ہو گیا ہے کہ یہ سب باطل اور بے بنیاد دعوے تھے۔ قولو، جو کہیں گے، آذناک، ہم نے عرض کر دی ہیں آپ سے، ما منا من شہید، نہیں ہم میں سے کوئی گواہ، یعنی اس بات کا کہ آپ کا کوئی شریک ہے، ہمارے پاس کچھ بھی دلیل نہیں ہے۔ دنیا میں جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے شریک کھڑا کر رہے ہیں، معبودوں کو، شریکوں کو کھڑا کر رہے ہیں، قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کہاں ہے لے کے آؤ شریک، کہاں، کس کو تم نے میرے ساتھ شریک کھڑا کیا تھا، تو وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کے سامنے اس کو پیش کرنے کے لیے کہ کوئی آپ کا شریک بھی تھا۔ آگے کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور گم ہو جائیں گے ان سے، ما کانوا، جو تھے وہ، یدعون، پکارتے، من قبل، اس سے پہلے، وظنوا، اور وہ سمجھ لیں گے، ما لہم، نہیں ان کے لیے، من محیص، کوئی بھی چھٹکارا، جائے پناہ،
یعنی اس وقت وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں اس سے پہلے پکارتے تھے، اور یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ یہاں پر اس وقت انہیں پتہ چلے گا کہ اس سے پہلے وہ جن معبودوں کو پکارتے تھے، اب دیکھیں یہ آیات مکے والوں پر نازل ہو رہی ہیں جو کہ بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت فرما رہے ہیں، مخالفت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں وہ لوگ کہ ہمارے معبودوں کے ہمارے معبود تو ہیں، ہم اللہ کو تو مان رہے ہیں نا، ہم اللہ کا کہاں انکار کر رہے ہیں، آپ بھی تو ہمارے معبودوں کو مان لے۔ سورہ کافرون میں جیسے ان کا مطالبہ تھا، آپ بھی تو ہمارے معبودوں کو مان لے، کیوں ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ معبود بھی تو اللہ ہی کی طرف سے ہماری مدد کریں گے قیامت میں، جو ان کا ایک تھا رب الارباب کو مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اور یہ سارے بھی رب ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کے فرشتے اللہ کے بیٹیاں ہی تو ہیں جس کی پوجا کرتے ہیں، اور یہ قیامت میں ہماری سفارش کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پوچھیں گے کہ چلو لاؤ تمہاری سفارشی شرکا جو تم کہتے تھے کہ آج سفارش کریں گے، لاؤ کہاں ہیں؟ کہیں گے ہمارے پاس تو کچھ بھی دلیل نہیں ہے، ہم تو شک میں پڑے ہوئے تھے، ہمارے پاس آج کچھ نہیں ہے گواہ پیش کرنے کے لیے، کیونکہ اس وقت انہیں پتہ چلے گا کہ اس سے پہلے وہ جن معبودوں کو پکارا کرتے تھے آج ان میں سے کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا، سب مٹ گئے، نیست و نابود ہو گئے، اور اصولی طور پر قیامت کا منظر ان کے لیے اس حد تک وحشتناک ہوگا کہ بتوں کی یادگاریں ان کی نگاہوں اور ذہنوں سے مٹ جائیں گی، جو انہوں نے بتیں بنا کے رکھے تھے، جن کی وہ پرستش کرتے تھے، وہ سب ختم ہو جائے گا۔ وہی معبود کے ایک دن جن کے وہ انکار کرتے تھے، وہ معبود جن کے وہاں پر جا کے سر جھکاتے تھے اور بت پرستی کرتے تھے، سجدے کرتے تھے، جن کے لیے قربانیاں دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر ضرورت پڑ جاتی تو ان کی راہ میں اپنی جان تک کی بازی لگا دیتے تھے، اور اپنی مشکلات اور مصائب کا وہ کیا کرتے تھے بتائیں، وہ ان کی ضروری تو یہی تھا کہ ہماری مشکلات کون حل کرے گا، ہمارے معبود حل کریں گے، اور یہ اللہ کی بیٹیاں، اور یہ ہماری سفارش کر۔ اچھا آپ کو میں نے شروع میں ہی بتایا تھا کہ یہ لوگ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ معبود الگ خدا ہے ہمارے، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھتے بھی یہی ہیں، کہاں ہے تمہارے شریک، لے کے آؤ، تم تو کہتے تھے یہ سفارش کریں گے تمہاری، چلو بلا کے لاؤ۔ یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جاؤ تم اپنے رب سے، جس کو تم رب مانتے تھے، جاؤ ان سے مغفرت اپنی بخشش کروا لو، کیونکہ ان کا عقیدہ ہی یہ ہوا کرتا تھا کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ہم ان کو قربانیاں اس لیے دیتے ہیں، ان کے لیے ہم ان کے چڑھاوے اس لیے چڑھاتے ہیں کہ یہ قیامت میں ہمارے پریشانیوں کو، ہم جب پریشان ہوں گے تو اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے، اور یہ دنیا میں ہمارے مشکلات اور مصائب اللہ کے حکم سے ہی ہمارے دور کرتے ہیں، ایسے نہیں کہ یہ خود سے کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے ہی کرتے ہیں، لیکن یہ کرتے ہیں۔ یہ سب سے شرک کی ایسی اتنی، یعنی شیطان نے، ابلیس نے ایسے انداز میں شرک کے چادر میں لپیٹ دیا کہ ان کو شرک ہی نہیں لگتا تھا، کیونکہ کوئی بیوقوف بھی تو بت سے نہیں مانگے گا نا، ان کو بھی پتہ ہے کہ پتھر ہمارا کیا کر سکتے، لیکن ان کے دماغ میں یہ شکر گھول دی گئی تھی کہ یہ تمہارے بت سفارش کرتے ہیں اللہ کے پاس میں، تمہارے مشکلات اور مصائب تم تو نہیں پہنچا سکتے اللہ تک، اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے ہیں، یہ تمہاری سفارش کرتے ہیں، تو چلو ٹھیک ہے، قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ لاؤ، تو یہ لوگ گم ہو جائیں گے اس دن، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ، اور گم ہو جائیں گے ان سے جنہیں وہ پکارتے تھے، اتنا من قبل، اس سے پہلے، اور وہ سمجھ لیں گے، وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَحِيصٍ، نہیں ہے ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ۔ اب وہ ان کے بتوں کی جو آثار تھے، ان کی تشبیہ تھی، سب بھول جائیں گے وہ لوگ، اس دن انہیں معلوم ہوگا کہ کوئی جائے پناہ اور راہ فرار ان کے لیے موجود نہیں ہے۔ محیص جو یہاں پر لکھا ہوا ہے، یہ محیص جو ہے بھاگنے کی جگہ، یہ حیث بروزن حیف کے مادے سے ہیں، جس کا معنی لوٹنا یا روگردانی کرنا اور کسی چیز سے علیحدہ ہو جانا ہے۔ چونکہ محیص اس میں مکان ہے، لہٰذا یہ کلمہ جائے ہے، جائے فرار اور جائے پناہ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو اب کوئی بھاگنے کی جگہ اصل تو آتا ہے روگردانی کرنا اور کسی چیز سے علیحدہ ہو جانا، لیکن کیونکہ یہ اس میں مکان ہے، اسی وجہ سے یہ جائے پناہ یا فرار گاہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں گے یہاں سے بچ کے کہاں بھاگیں گے، جا کے کہیں چھپنے کی بھی تو جگہ ہونا چاہیے نا، کوئی چھپنے کی جگہ ہی نہیں ہے ہمارے لیے، بھاگ تو لیں گے، چلو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہیں گے چلو بھاگو اب یہاں سے، بھاگیں گے کہاں، لیکن کہیں نہیں بھاگ سکتے، کوئی جائے پناہ ہی نہیں ہے۔ ظنوا جو ہے یہاں پر، یہاں استعمال جو ہوا ہے، وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَحِيصٍ، یہ ظنوا جو ہے ظن کے مادے سے ہے، جس کا لغوی طور پر وسیع معنی ہے، کبھی یقین کے لیے اور کبھی گمان کے معنی میں آتا ہے۔ میں نے بتایا ہے آپ لوگوں کو گویا کہ انا اگر آ جائے تو یقین کے معنی میں آتا ہے، تو دو آپ کو شکلیں بتائی تھی کہ یہ دونوں بھی چیزیں کبھی گمان کے معنی میں آتے ہیں، کبھی یقین کے معنی میں آتا ہے، اور
یہ جو آیت ہے اس میں یقین کے معنی میں ہے، کیونکہ وہ اس دن یقین پیدا کر لیں گے کہ عذاب الہی سے نہ تو کوئی فرار کا راستہ ہے اور نہ ہی کوئی راہ نجات ہے۔ بھاگیں گے تو کہاں بھاگیں گے، چھپیں گے تو کہاں چھپیں گے، تو ان کو اب گمان نہیں ہوگا، یقین ہو جائے گا کہ اب جو ہے بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ آگے آیت ہے اس کے اندر فرما رہے ہیں کہ لا يسأم الانسان من دعاء الخیر وان مسہ الشر فیئوس قنوط۔ لا یسأم نہیں تھکتا اکتاتا الانسان انسان من دعا سے، یعنی دعاء الخیری بھلائی کی دعا سے، وَإِن مَسَّهُ اور اگر چھو جاتا ہے اس کو شر، فَيَئُوسٌ تو مایوس ہو جاتا ہے، قنوط بہت نا امید۔ انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا، اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے۔ اس کی تھوڑی سی تشریح اس کی سمجھنے کے لائق ہے کہ ایک کمظرف انسان کے بارے میں ہے کہ گزشتہ پیچھے جو آیت تھی اس کے اندر مشرکین اور ان کے انجام کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ اسی مناسبت سے اس آیت میں ضعیف الایمان بلکہ بے ایمان لوگوں کی کیفیت کا یہاں پر ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے، جو بڑی وضاحت کے ساتھ ان کو ایک اندیش اور کمظرف افراد کی صورتحال کی ایک مجسم کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ کیا کہا جا رہا ہے، نہیں تھکتا انسان بھلائی مانگنے سے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو بہت مایوس اور سخت نا امید ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایمان کی کیفیت ہے کہ اس کی ایک انسان کی حرص اور ہوس کا ایک جو ہمارے اندر ایک خواہش ہوتی ہے نا، وہ ہمیشہ جلتی رہتی ہے، ہمارے اندر حرص بھی ہوتی ہے، ہوس بھی ہوتی ہے، اسے جتنا بھی مل جائے پھر کہتا ہے کہ بھئی کمی لگتا ہے اسے، جس قدر بھی دے دیا جائے پھر بھی وہ سیر نہیں ہوتا۔ تو اگر دنیا اس سے منہ موڑ لے، بہت سارا ملا، ایک دن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا نے منہ موڑ لیا تو اس کی نعمتیں زائل ہو جائیں، سختی، تنگ دستی اور فقر و فاقے اسے دامن گیر کے ہو جائیں۔ کوئی انسان ہے ہمیشہ تو خوشحال نہیں رہ سکتا نا، کبھی اچھے دن کبھی برے دن تو آتے ہی رہتے۔ جب اچھے دن تھے تو بہت ہمیشہ اللہ سے مانگتا رہا جب اچھے دن تو، لیکن جیسے ہی کبھی تنگی کے دن آ گئے تو وہ بالکل مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ جب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، شر یعنی کوئی تکلیف پہنچے، فَيَئُوسٌ قنوط تو وہ بہت مایوس اور سخت نا امید ہو جاتا ہے۔ یہاں پر انسان سے مراد غیر تربیت یافتہ انسان ہے، جن کا دل معرفت الہی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان اور قیامت کے لیے ایک جو انسان کا جو جواب دہی کا جو احساس ہوتا ہے نا، اس احساس کے نور سے وہ منور نہیں ہوا۔ ایسے انسان مراد ہیں جو کائنات کے بارے میں غلط سوچ کے تحت اس مادی دنیا کے چکر میں پھنس گئے ہیں۔ دنیا کے مادی چکر میں اگر کوئی انسان پھنس جائے تو اس کو آنا اور جانا جو حالات کا ہوتا ہے وہ اس کو ہلا دیتا ہے، کیونکہ وہ سمجھا ہی نہیں ہے کہ دنیا میں وہ آیا کیوں ہے۔ دنیا کی نعمتیں مل گئی تو وہ سمجھتا ہے اللہ مجھ سے راضی ہو گیا، دنیا کی نعمتیں چھن گئی تو مایوس ہو جاتا ہے وہ۔ تو ایسے انسان یہاں پر مراد ہیں جو کائنات کے بارے میں غلط سوچ کے تحت اس مادی دنیا کے چکر میں پھنس گئے ہیں۔ ان کے پاس ایسی ایک روحانیت نہیں ہوتی جو اس مادی دنیا کے آگے بھی کچھ سوچ سکے، اس کی ماوراء جو زندگی ہے اس کے بارے میں وہ دیکھ سکے۔ یہ وہ لوگ ہیں جب دنیا اپنی نعمتیں لے کر ان کے پاس آتی ہیں تو وہ اس سے خوش اور خرم اور مسرور اور مغرور ہو جاتے ہیں، اور جب دنیا منہ موڑ کر ان سے رخصت ہو جاتی ہیں تو سخت غمگین اور مایوس ہو جاتے ہیں۔ نہ تو ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو انہیں پناہ دے، اور نہ ہی کوئی ایسا روشن چراغ ہوتا ہے ان کے پاس میں کہ جو ان کی دلوں کو نور امید سے منور کر سکے، کیونکہ یہ ایسے کمظرف لوگ ہوتے ہیں جو دنیا ہی ان کا مقصد عین ہوتی ہیں۔ یہ اس سے وہ لوگ مراد نہیں ہوتے ہیں جو ہمیشہ ہر حال میں اللہ سے راضی ہوتے ہیں۔ حالات کی تبدیلی جو ہوتی ہے وہ من جانب اللہ ہوتی ہے۔ نعمتوں کا مل جانا یا نعمتوں کا چھن جانا اہم نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا آزمائش کی جگہ ہوتی ہے۔ یہاں پر کسی کے لیے بھی کوئی چیز ہمیشہ دائمی نہیں ہوگی، دائمی تو جنت یا دوزخ ہے۔ دنیا تو یہاں پر اوپر مشرکین کے بارے میں تھا، یہاں پر ان ایسے لوگوں کے بارے میں جو دنیا کو نصب العین بنا کر یہاں کی ملنے کی چیز کو خیر سمجھتے ہیں، اور اس سے کوئی چیز چھن جائے تو وہ مایوس اور سخت نا امید ہو جاتے ہیں۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً، اور البتہ اگر چکھاتے ہیں ہم اس کو کوئی رحمت منا اپنی طرف سے، من بعد ضراء کس کے بعد میں، تکلیف کے بعد میں، مَسَّتْهُ جو پہنچی تھی اس کو، لَيَقُولَنَّ البتہ ضرور کہنا ہے، هَذَا لِي، یہ اس کی کمظرفی کی دوسرا سٹیج بتایا جا رہا ہے
کہ یہ میرے لیے ہیں. آگے میں آپ کو ایکسپلین کروں گی تفسیر میں. وما اظن الساعہ، اور نہیں میں گمان کرتا قیامت کو، قائمتاً قائم ہونے والی، ولئن اور البتہ اگر رجعت الی ربی میں لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف، ان لی تو کیا ہوگا یقیناً میرے لیے، عندہ اللہ کے پاس، للحسنی البتہ بہتری ہے، بھلائی ہے، فلننبئن پس البتہ ہم ضرور آگاہ کریں گے، الذین کفروا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بما اس کے ساتھ، عاملو جو انہوں نے کام کیے، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ اور البتہ ضرور چکھائیں گے، من عذاب غلیظ ان کو سخت عذاب سے. عذاب غلیظ مراد گندا عذاب نہیں، سخت ترین جو عذاب ہوتا ہے نا، اس سے ہم ضرور ان کا مزہ چکھائیں گے. میں آپ کو یہاں پر بامحاورہ ترجمے کے بجائے ڈائریکٹ تفسیر پہ آ جاتی ہوں کہ بعد یہ والی جو آیت ہے، پیچھے والی آیت اور اس آیت کو کمپیئر کر کے دیکھیں. علم اور ایمان سے دور انسان کی ناپسندیدہ حالت، یعنی اس کے غرور اور اس کی خود پسندی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم کسی انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا لطف چکھاتے ہیں جبکہ اس سے پہلے تکلیف پہنچ چکی تھی، لئن اذقناہ چکھاتے ہیں ہم جب اس کو، رحمت منا ہماری طرف سے کوئی رحمت، من بعد ضراء اس کے تکلیف کے بعد، یعنی انسان تکلیف میں تھا، اللہ سے مانگا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت عطا فرما دی، تو من بعد ضراء مست ہو جو پہنچی ہو اسے، لیقولن تو کیا کرتا ہے وہ بلا شبہ ضرور کہے گا کہ ھذا لی کہ یہ تو میرا حق ہے. یہ کم ظرفی کی علامت ہے انسان کی، جبکہ اسے پہلے تکلیف پہنچ چکی ہوئی ہو تو وہ کہتا ہے کہ یہ میری اپنی لیاقت اور استحقاق کی وجہ سے مجھے ملا ہے. یہ مغرور بیچارہ اس بات کو بھول چکا ہوتا ہے کہ اگر لطف خداوندی شامل حال نہ ہو تو اس نعمت کے بجائے مصائب میں گرفتار رہے گا، اور اس کی کیفیت مغرور قارون کی سی ہو جائے گی. جب اللہ تعالیٰ نے امتحان کی غرض سے اسے دولت دی تو کیا اس نے کیا کہا تھا؟ فرعون، حامان اور قارون نے کیا کیا تھا؟ جب اللہ تعالیٰ ہم نے پڑھا تھا پیچھے کی صورتوں میں کہ تم کوئی اس کو ملتی ہے تو وہ دولت وہ کہتا ہے کہ یہ تو میری اپنی لیاقت ہے، میری اپنی قابلیت ہے. اب جیسے آج کل کے پڑھے لکھے لوگوں کو اگر اچھی تنخواہ مل جاتی ہے، وہ کہتے ہیں میں قابل تھا، میں ڈسٹنکشن ہولڈر تھا، مجھے ملا ہے تو میری اپنی قابلیت سے ملا ہے. یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے یہ، کیونکہ ہر قابل کو تو نہیں ملتی ہے، اور قابلیت بھی تو اللہ کی طرف سے ہی ہے. تو نہ تو اس نے کہا نہ یہ سب کچھ میرے علم اور ذاتی لیاقت کی وجہ سے. تو اسی آیت میں ہے کہ آخرکار یہ غرور اسے آخرت کے انکار تک پہنچا دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ قیامت بھی قائم ہوگی. آپ نے سورہ کہف میں بھی ہم نے کر لیا تھا، وما اظن الساعہ قائمۃ. جو مالدار اور غریب وہ تھے، وہ لوگ کو جب اتنا زیادہ مال دیا گیا اس کو، تو پھر اس نے کہا کہ یہ تو سارا میری اپنی قابلیت اور میری اپنی لیاقت ہے، مجھے نہیں لگتا کہ قیامت قائم ہوگی. کب آیا وہ شک میں؟ غرور آ گیا اس کو سب سے پہلے. اس کے بعد میں وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور سیم کنڈیشن یہاں پر بھی آ، اگر میں اللہ کی طرف لوٹایا جاؤں، واقعی اگر میں لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف، تو کیا ہوگا؟ ان لی بے شک میرے لیے، عندہ اللہ کے پاس میں، للحسنہ تو یقیناً بھلائی ہے، کیونکہ میں تو بڑا نیکوکار ہوں، مجھے تو دنیا میں اپنی لیاقت کی وجہ سے اتنی نعمتیں ملی ہیں. تو اگر میں لوٹایا بھی جاؤں، سب سے پہلے تو قیامت آئے گی نہیں، اگر میں لوٹایا بھی جاؤں تو اللہ کے پاس بھی بہت نیکیاں ہیں میرے لیے. جب میں نیک ہوں، مجھے دنیا میں اتنا ملا ہے، تو کیا قیامت میں نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ؟ تو کیا ہوگا؟ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بس ضرور ہم بتلائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بما عملوا اس کے بارے میں جو انہوں نے عمل کیا. اہم کیا ہو یہاں پر؟ مغرور انسان کی کمر توڑ بات آ گئی یہاں پر کہ ہرگز گمان نہیں، کہ انسان جو ہوتا ہے میں ہرگز گمان نہیں کر. یہ جو ہم نے سورہ کہف میں کر لیا تھا کہ دو لوگوں کے بارے میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مغرور اور سرکش افراد کو آیت کے آخر میں یوں تنبیہ فرما رہے ہیں کہ ہم بہت جلد کافروں کو ان کے اعمال سے آگاہ کریں گے کہ وہ انجام دے چکے ہیں، اور انہیں سخت عذاب چکھائیں گے. فَلَنُنَبِّئَنَّ یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ضرور بتلائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. کیا بتلائیں گے؟ اس سے کے بارے میں جو انہوں نے عمل کیا، اور ضرور ہم چکھائیں گے انہیں سخت عذاب کا مزہ. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ ضرور کو چکھائیں گے، من عذاب غلیظ سخت عذاب کا مزہ. اب یہاں سے
آیت کا سیکوینس ہی چلا آ رہا ہے اس طرح سے کہ جاہل تھے، مشرکین تھے، کم ظرف لوگ تھے، پھر اس کے بعد میں ایسے لوگ جو کہ جن کم ظرفوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نعمتیں دی تو ان کا طرز عمل کیسا ہوا کرتا تھا. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کہ کافر جو ہوتے ہیں، کافر کو تو بس چاہے وہ کچھ بھی کر لے، اس کے لیے آخرت میں پھر عذاب ہی عذاب ہے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا اور جب انعام کرتے ہیں ہم عَلَى الْإِنسَانِ انسان پر، أَعْرَضَ وہ اعراض برتتا ہے، وَنَأَى بِجَانِبِهِ اب یہاں پر اور بے رخی کرتا ہے اور موڑ لیتا ہے اپنے پہلو کو، وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا اور جب مَسَّهُ پہنچتی ہیں اس کو شر و تکلیف، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ تو کیا کرتا ہے وہ تو کرنے والا ہوتا ہے، ذو والے کو کہتے ہیں، فدو پس کرنے والا ہوتا ہے، دعا عریض لمبی چوڑی. انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، اور جب اسے کوئی آفت آ پکڑتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، آفت اس کو چھو جاتی ہے تو پھر لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے. ہم اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں بٹھا کے دیکھ لیں تو کیا ہم فٹ نہیں بیٹھتے اس آیت کے اوپر؟ بھلے یہاں کافر کے بارے میں تو نہیں ہے نا، انسان کے بارے میں پیچھے کی آیت کا تو کنٹینیوشن تو بے شک اسی طرح چل رہا ہے، مشرکین کا، کافروں کا اور کمظرف انسانوں کا جس کا ایمان بہت کمزور ہوتا ہے، جو صرف دنیا کی نعمتوں پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور دنیا کے آزمائشوں پہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ کی ذات سے ہی نا امید ہو رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس قسم کے انسانوں کی اس حالت کو بیان کیا جا رہا ہے جو مادی دنیا کے آنے اور چلے جانے کے موقع پر ان پر طاری ہوتی ہے، یعنی وہ نعمتوں کے حصول کے وقت فراموشی اور مصیبت کے وقت آہوزاری کرتے ہیں. فرمایا کیا کہ جب ہم انسان کو کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور حق سے دور ہو جاتا ہے. کون سا حق؟ شکر گزاری کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا. اس مال میں حق ہوتا ہے سب کا، سب ایمان لانے کا. سب سے پہلے تو وہ ایمان سے خارج اگر ہے تو ایمان لائے، اگر ایمان والا ہے اور اس کے پاس نعمتیں ہو رہی ہیں تو پھر اس مال میں سے مال والوں کا حق ادا کرے. جو ہی اسے تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہیں تو اس کے دور ہونے کے لیے لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ یہ انسان کی فطرت ہے. نعا جو ہے اصل میں بروزن رعا اس کے مادے سے ہیں جس کا معنی ہے دور ہونا، اور جب اس کے بعد جنب آتا ہے، جنب کا پہلو آتا ہے تو پھر اس کا اگر یہ لفظ آ جائے تو پھر تکبر اور غرور کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ متکبر آدمی اپنا منہ موڑ کر بڑی بے پرواہی کے ساتھ میں دور ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو فرمایا وَنَأَى بِجَانِبِهِ کہ جب اس کے پاس انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، نعا کہتے ہیں دور، اس کے لیے دور ہونے کے لیے. تو لیکن اگر اس کے ساتھ جنب جو جانب کو پہلو کے لیے جنب کہتے ہیں پہلو کو، تو اگر یہ لفظ آ جائے تو پھر اس کا ہوتا ہے متکبر ہو کر منہ موڑ لینا. ٹھیک ہے، تو پھر انسان کیا کرتا ہے، جب متکبر آدمی اپنا منہ موڑ کر بے پرواہی کے ساتھ دور ہوتا تو دور ہونا ہی ہے، لیکن تکبر کے ساتھ دور ہوتا ہے. ایسے دور نہیں ہوتا، تکبر کے ساتھ دور ہوتا ہے. کس سے دور ہو رہا ہے؟ حق سے دور ہو رہا ہے. عریض کہتے ہیں چوڑے کے معنی میں، جو کہ طویل یعنی لمبے کے مقابلے میں. طول و عرض ہم کہتے ہیں نا، اسی طرح طویل اور عریض دونوں اپوزٹس ہے. لمبی، ٹھیک ہے. عرب ان دونوں تعبیروں کو کثرت کے اور زیادہ کے معنی میں استعمال کرتے ہیں. بہت یعنی کثرت کے معنی میں تو بہت زیادہ دعائیں کرتا ہے، بہت زیادہ. تو ایمان اور تقوی سے خالی انسان کی یہی حالت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ ایسی حالتوں سے دوچار رہتا ہے. جب اسے نعمتیں مل جائیں تو اس وقت وہ حریص اور مغرور ہو جاتا ہے، اور وہ بھول جاتا ہے کہ کوئی رب بھی ہے میرا. اور جب نعمتیں منہ موڑ کر چلی جاتی ہے تو پھر مایوس اور نا امید ہو کر واویلا شروع کر دیتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں ایسے جو انسان ہوتے ہیں جو حق کے اوپر ہوتے ہیں، انبیاؤں کے راستے پہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، سچے پیروکار ہوتے ہیں دین کے، جو اس قدر ان کا ظرف وسیع ہوتا ہے اور ان کا ایمان اتنا بلند ہوتا ہے، ان کے حوصلے اتنے بلند ہوتے ہیں کہ نہ تو وہ نعمتوں کا حصول ان کو آپے سے باہر کر دیتا ہے، اور نہ ہی دنیا کے منہ پھیر لینے سے وہ بے حوصلہ ہو کر مایوس ہو جاتے ہیں. اصل اہم چیز ہے کہ حالات ہمیں ڈگمگا نہ دیں ہمارے ایمان کو.
اگر حالات آتے ہیں تو پھر ہمیں کیسا رہنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی تربیت فرما رہے ہیں. کبھی یہ تلخیاں بندوں کی ایک ہوتی ہیں غفلت کی سزا بھی ہوتی ہے, اور نعمتیں ان کی شکر گزاری کا ان کو احساس پیدا کرنے کے لیے بھی ہوتی ہیں. ہماری غفلتوں کی سزا بھی ہوتی ہیں جب کوئی تلخیاں آتی ہیں. یہ بات بھی لائق توجہ ہے کہ آیت جو ہوتی ہیں, اس آیت میں اذقنا اور مسہ اس کی تعبیریں آئی ہیں. ٹھیک ہے, اب جن کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی تھوڑی سی توجہ یا نعمتوں کا ذرا سا زوال ایک کمزور انسان کی حالت تبدیل کر دیتا ہے, اور فوراً ہی غرور اور تکبر یا مایوسی اور ناامیدی کی طرف اس کو لے پڑتا ہے. اور اس حد تک وہ کوتاہ اندیش اور ایک دم اس کی فکریں بھی اتنی کوتاہ ہو جاتی ہیں کہ وہ جیسے ہوتا ہے نا, انگور کھا لیا تو کھٹے ہے اور میوے کھا لیے تو میٹھے, بس کھٹے انگور سے پریشان ہو گیا, میٹھے میووں سے مرغوب ہو گیا. چلو بھئی میں اس طرح کا نہیں. انسان کا ایمان کا وہ جو وزن ہوتا ہے وہ ایسے ہونا ہے کہ حالات اس کے ایمان کو نہ ہلائے. اللہ کی ذات پر ایمان کی ایک اہم ترین نشانی روح کی وسعت ہے. ٹھیک ہے, اگر انسان کوئی بلند فکر رکھنے والا, اس کی سینہ اگر کشادہ ہے, مشکلات اور مصائب سے مقابلے کی اس کے اندر تاب ہوتی ہے, اور نعمتوں کے موقع پر وہ آپے سے باہر نہیں ہوتا, یہ اصل ایمان والے انسان کی ایک صفت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایمان والے کے اندر کیسی کیفیات ہونی چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ جب انسان دنیا میں آیا ہے تو وہ مصائب کا شکار ہوگا, مصائب اس کے ساتھ ہوں گے ہی ہوں گے ہمیشہ. آگے کی آیت ہے قل ارأیتم ان کان من عند اللہ ثم کفرتم بہ من اضل ممن هو فی شقاق بعید. قل آپ کہہ دیجئے, ارأیتم کیا غور کیا تم نے, ان کانا اگر ہوا ہے, من عند اللہ اللہ کی طرف سے, ثم کفرتم پھر کفر کیا تم نے, بھی اس کا, من اضل کون زیادہ بھٹکا ہوا ہے, ممن اس سے بڑھ کر, ہوا فی شقاق بعید جو وہ ضد میں دور کی ہیں. اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے, کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر واقعی یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوا اور تم اس کی انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو. اب یہ سب سے پہلے تو مانتے نہیں کہ قرآن اللہ کی طرف سے, تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اگر قرآن توحید اور مننے کے بعد کی دنیا کی جو حقانیت ہے اس کو 100% تسلیم یہ لوگ نہیں کرتے, تو پھر اس کی نفی پر بھی یقیناً تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اس کے انکار کے لیے کیا دلیل ہے؟ تو بس کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. لہٰذا یہ احتمال ابھی باقی ہیں کہ قرآنی دعوت اور میعاد کے مسئلے میں حقیقت اور صداقت ہو, کیونکہ ان کو تو یہ تو انکار تو کرتے ہیں ضرور, لیکن ان کے پاس کوئی منطقی دلیل ہے, نہ کوئی عقلی دلیل ہے, کوئی نقلی, تو کچھ بھی نہیں ہے کہ قرآن اللہ کی طرف, بس ایسے ہی وہ انکار کر رہے ہیں. اگر تو یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوا پھر یہ لوگ کیا کریں گے؟ یہاں پر یہی فرمایا گیا ہے اس آیت میں کہ قل ارأیتم آپ کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا, غور کیا, اگر وہ قرآن کو اللہ کی طرف سے پھر تم نے انکار کر دیا اس کا, تو کون زیادہ گمراہ ہوگا اس سے جو کہ وہ دور کی مخالفت میں پڑا ہوا ہے. اب یہ جو متعصب اور ہردرم لوگوں کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے, اب یہاں پر ان کا جو نقصان ہے اس کو دور کرنے کی ایک مشہور اصول کی ایک روشن اور واضح انداز میں اللہ تعالیٰ یہاں پر وضاحت اور تشریح فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے بتاؤ اگر قرآن خداوند واحد اور اللہ کی طرف سے ہو, یعنی حساب اور کتاب, سزا اور جزا اور جنت اور جہنم بھی ہو, اور تم کافر ہو جاؤ, تو شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو دور کی مخالفت اور گمراہی میں پڑا ہوا ہے. یہ اصل چیز ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈائریکٹ وارن کر رہے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ, کل قیامت میں پتہ چل جائے گا تمہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے تو پھر تمہارا کیا حشر ہوگا, اس خطرناک انجام سے تم دوچار ہو سکتے ہو. آگے کی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سنوریہم ان قریب ہم دکھائیں گے, آیاتنا ان کو اپنی نشانیاں, فی الآفاقی مشرق اور مغرب میں, وفی انفسہم اور اپنی نفسوں میں, حتیٰ یتبین یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا, لہم ان کے لیے, انہ الحق
کہ وہ حق ہیں۔ اولم یکفی، کیا نہیں کافی، بربک، آپ کے رب کے لیے، انہو، بے شک کہ وہ، علی کل شیء شہید، وہ ہر شے پر شاہد ہے۔ ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفوس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقع برحق ہیں۔ کہ یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز کا شاہد ہے۔ اب یہ انکار جو کر رہے ہیں نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر دوبارہ توحید کے اوپر لے کے آ رہے ہیں ان کو، کہ چھوٹے اور بڑے جہان میں حق کی نشانیاں جو کچھ بھی ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کی آخری 2 آیات، یہ 53 آیت ہے اور آگے کی 54، یہ آخری 2 آیات یہ قرآن کے بارے میں گفتگو کر رہی ہیں، اور دوسری میعاد کے بارے میں۔ پہلی یہ 53 قرآن کے بارے میں ہے اور 54 میعاد کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر پہلی آیت میں فرمایا کہ ہم بہت جلد، یعنی 53 میں، ہم بہت جلد انہیں کائنات کے اطراف اور آفاق اور اسی طرح خود ان کے نفوس میں اپنی نشانیاں دکھلائیں گے، تاکہ انہیں اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ حق ہیں۔ اب یہاں پر سورج، چاند، ستارے، ہم نے سورہ فصلت میں، سورہ زمر میں، سورہ مؤمن میں ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کی تھی، آفاقی اور انفسی دونوں بھی۔ چاند ستارے جتنی تھی ان کی تخلیق اور ان پر صحیح انداز میں حاکم نظام کون ہے، حیوانات، نباتات، پہاڑوں کے اوپر سمندریں ہیں، دریائیں ہیں، جتنی کچھ بھی ہے ان کے بارے میں بے شمار اور حیران کن عجائبات اس کے جتنے بھی انسان شمار کر لے، چاہے جتنے بھی اسرار و رموز ہو، اس کے سارے جتنے بھی موجودات ہیں جن کی تخلیق سے ہر روز نئے انکشافات ہوتے ہیں۔ اب جتنا جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک دن میں اللہ تعالیٰ نے ایک دن میں بنا کے چھوڑ دیا، نہیں، روزانہ یہ سائیکل چل رہی ہیں۔ تو یہ جو روزانہ کی سائیکل چل رہی ہیں، یہ اصل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اقدس کی حقانیت پر واضح دلیل ہے۔ اب ان کو آفاقی دلیل کہتے ہیں، جو دور کے، سورج، چاند، ستارے، سمندر، نہریں، دریائیں، جو کچھ بھی ہوتی ہے وہ ساری دور کی ہے۔ اب انسان کے جسم کی تخلیق کیا ہے؟ انسانی دماغ کی حیرت انگیز جو اس کی بنی ہوئی ہے، دل ہے، رگوں کا اور ہمارے ہڈیوں کا نظام چل رہا ہے پورا کا پورا، ایک بہت ہی سسٹمیٹک طریقے سے ہمارے اندر موومنٹس ہو رہے ہیں، نطفے جو منعقد ہو رہے ہیں رحم کے اندر، اور جو رحم مادر میں ایک جنین کی پرورش ہو رہی ہے، اور ان سب سے بڑھ کر انسان کی جو روح ہے، حیرت انگیز اس کے اسرار و رموز ہے۔ انسان کی روح نکل جائے تو جسم نہیں ہل سکتا، سارا روح جسم کے اندر ہے تو مومنٹس ہو رہے ہیں سارے، یہ سارے کی ساری چیزوں کے کائنات کے خالق کون ہے؟ یہ جو ہمارے جسم کے اندر ہے، یہ ساری جو ہے اللہ تعالیٰ کی یہ جو کتاب معرفت ہے اس کا ایک چھوٹا سا نقطہ ہے۔ یہ ساری چیزیں انفسی آیات کہلاتی ہیں جو ہماری ذات کے اندر ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ آیت اور اس سے پہلے جتنے بھی آیات ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو عالم کی طرف سے بڑی حد تک دکھائی جا چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرمائے، سنوریہم کی طرف توجہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جو یہاں پر فعل استمرار کہتے ہیں، بار بار ہونے والا، یعنی یہ چیز ایک بار ہو کے ختم نہیں ہو گئی۔ تخلیق کائنات ایک ٹائم کا کام نہیں تھا، ریپیٹیڈلی روزانہ سائیکل چل رہی ہے تخلیق یعنی خالقیت کی۔ تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آیات کے دکھانے کا یہ عمل مسلسل جاری ہے، یعنی نشانیاں جو اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں، آفاقی نشانی ہو چاہے انفسی نشانی ہو، یہ اللہ تعالیٰ جاری رکھے ہوئے۔ اگر کوئی شخص لاکھوں سال تک زندہ رہے پھر بھی ہر زمانے میں آیات الہی کا نیا نمونہ دیکھے گا، کیونکہ اس کائنات کے جتنے بھی اسرار ہے وہ ختم ہونے کے نہیں ہیں، روزانہ کی سائیکلک فارم میں ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ اب آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا آخر میں، اس لطیف اور ایک دلچسپ بیان کو ایک اور خوبصورت اور بامعنی جملے کے ساتھ میں مکمل کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شاہد اور گواہ ہے، جو آیت پہ کر دیا، اولم یکفی بربک، اور بھلا کیا کافی نہیں ہے آپ کا رب اس بات پر، انہو کہ بے شک، علی کل شیء شہید، بے شک وہ ہر چیز پر گواہ ہیں۔ یہ جو چیزیں ہمارے اطراف میں ہیں، آفاقی اور انفسی، اس کے گواہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ہے، اور گواہی اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے، ہمارے خود کے اعضاء دیں گے گواہی۔ آگے کی جو آیت ہے، اس سورت کی آخری جو آیت ہے، الا خبردار، بے شک انہم، بے شک فی مریتن، بے شک فی میں ہے، مریتن شک، من لقاء ربہم، اپنے رب کی ملاقات سے یہ لوگ شک میں ہیں۔ الا خبردار، انہ بکل شیء محیط، بے شک وہ ساتھ ہے،
وہ ساتھ ہر چیز کے احاطہ کرنے والا ہے، یعنی کہ آگاہ رہو یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں، سن رکھو وہ ہر چیز پر محیط ہے۔ اب یہ جو آیت ہے اس کے اندر میعاد کا انکار کرنے والے، اب یہ سورت کی آخری آیت، اب مشرک، مفسد اور ظالم جتنے بھی ٹولے تھے ان کی بدبختی کا اصل سرچشمہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آگاہ رہو کہ وہ پروردگار کی ملاقات اور قیامت کے دن کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہے، چونکہ اب حساب و کتاب اور جزا و سزا پر انہیں ایمان نہیں ہے، لہٰذا ہر جرم کا ارتکاب، ہر جتنا بھی وہ کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ مر کے اٹھایا جانا ہے، نہ حساب کتاب ہے، تو پھر اسی لیے وہ ہر جرم کو ارتکاب کریں اور ہر شرمناک انجام وہ دینے میں کوئی پیچھے نہیں ہٹتے۔ ان کے دلوں پر غفلت اور غرور کے پردے پڑے ہوئے اور پروردگار عالم سے ملاقات کی وہ بالکل فراموشی کرتے ہیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور انسانیت کی بلندی سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ اپنے اللہ تعالیٰ نے جو معیار قائم کیا ہے انسانوں کا، اتنے بلند درجے سے وہ پستی کی طرف ڈھکیل دیتے، جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے، گناہ کے اندر اتنے ملوث ہو گئے کہ ان کو یہی فکر نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی کائنات میں کیسی بلند درجے میں تخلیق فرمائی، اشرف المخلوقات کہاں ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر محیط ہے، انہ بکل شیء محیط۔ ان کے تمام اعمال جتنے بھی وہ بولتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں، ان کی نیتیں خود تمام کی تمام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں ساری، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھے ہوئے ہیں، مکمل طور پر ہر چیز کھلی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ مریا اصل میں یہاں پر جو ہے ورڈ مریا، اصل میں یہ ورڈ جو ہے نا جزیہ بروزن قریہ، جزیہ یا اس کا وزن ہے قریہ، کسی امر کے بارے میں فیصلہ کر لینے کے بعد اس میں ڈاواں ڈول ہونے کے معنی میں ہے، یعنی کہ بعض اسے بڑے شک اور شبہ کے معنی میں سمجھتے ہیں۔ اس کلمے کا اصل کیا ہے؟ اصل ششمہ کیا ہے کہ اونٹنی کو جب اونٹنی کا دودھ نکالتے ہیں نا تو پھر اس کے تھنوں کو کیا کرتے ہیں، آخری میں ایک شک ہوتا ہے کہ تھوڑا دودھ اور ہوگا تو اس کی تسلی کے لیے نچوڑ لیتے ہیں، تو کہ شاید کہ اس میں کوئی اور دودھ ہوگا۔ یہ کام شک اور شبہ کی بنا پر انجام پایا جاتا ہے، اسی لیے یہ کلمہ بھی شک اور شبہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ خبردار بے شک وہ لوگ شک میں ہیں، ان کو شک و شبہ ہے، کس چیز کے بارے میں ہے؟ اپنے رب کی ملاقات سے، لقاء ربہم، اپنے رب کی ملاقات کے بارے میں ان کو شک ہے۔ آخری جملہ میعاد کے بارے میں یہاں پر کفار کے بعض شکوک اور شبہات کا جواب ہے، جن میں سے کچھ شبہات یہ تھے ان کے، یہ بھی ہیں کہ یہ بات کس طرح ممکن ہے کہ یہ جتنا یہ ہے سارا منتشر اور پھر مخلوط مٹی جدا ہو جائے۔ اب آپ مٹی ختم ہو گئی، ہم مر گئے، بھوسا ہو گئے، اچھا بکھر گئے، 1000 سال پہلے کوئی مرا تو وہ کسی جھاڑ کا حصہ بن گیا، وہ جھاڑ کو جانور نے کھا لیا، وہ جانور کا گوشت بن گیا، وہ جانور مر گیا، پھر وہ پتہ نہیں مٹی پانی بن گیا، وہ کہیں اور چلا گیا، پھر وہ پانی کسی اور کا جز بن گیا، جز اجزاء کے اجزاء بنتے چلے گئے، تو ہم کیسے مر کے اٹھائے جا سکتے ہیں؟ یہ ان لوگوں کا بڑا ایک وہ تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر اسی چیز کا جواب دے رہے ہیں کہ جو تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اس پر یہ تمام باتیں روشن ہیں، تم چیزوں پر اس کے علمی احاطے کی دلیل تمام، یعنی کہ تمام چیزوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو علمی احاطہ ہے اس کی دلیل تمام چیزوں پر اس کی تدبیر ہے۔ انسان کی سوچ، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کون سی چیز کس کا جز بن گئی، کب کیا بن گئی، کیا سب چیزوں کو اپنے جز میں سے نکال لیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ مدبر عالم جو اللہ تعالیٰ نے تدبیر فرمائی ہے تمام جہان کی، اس کے وہ ان سے حالات سے باخبر نہیں ہو سکتا؟ تو بعض مفسرین نے اس آیت کو بھی مسئلہ توحید سے متعلق سمجھا۔ اب یہاں پر تو میعاد ہے، پیچھے کی آیت میں توحید ہے، بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ دونوں بھی توحید کی ہی بارے میں ہے۔ یہاں پر مسئلہ میعاد کے نہ کہ مسئلہ میعاد، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کے بارے میں اس قسم کے جو دلالتیں ہیں وہ کون کرتے ہیں؟ ضدی مزاج کفار کے لیے وہ مؤثر ثابت نہیں ہوتے اور نہ ہی ان کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ وہ تو توحید کی روشن ترین دلیل، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر جگہ پر موجودگی کے بھی منکر ہیں، مر کے اٹھائے جانے کے نہیں ہیں۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ہر جگہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا کہ توحید کے دلائل سے وہ، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ الا انہ بکل شیء محیط، خبردار بے شک وہ ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں یا گھیرنے والے ہیں۔ تو اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وہ یقین ہی نہیں رکھتے، تو وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔
تو یہ دونوں مفسرین کے اقوال ہے کہ لقاء اللہ کی تعبیر عموماً قیامت کے لیے کنایہ ہوتی ہیں، لہٰذا یہ تفسیر تھوڑا سا وہ ہوتا ہے، کیونکہ جو لقاء اللہ ہے وہ اکثر جو ہے قیامت کے لیے کہا جاتا ہے، دنیا کے معنی میں نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے دونوں اقوال ہیں مفسرین کے کہ بہتر قول یہ ہے کہ یہ میعاد کے انکاری ہوتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میعاد کے لیے ہی آیت میں بیان فرمایا ہے۔ تو اس کے جو آخری آیات تھے، تمام کے تمام آیات قرآن کی حقانیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وحدانیت اور مر کے اٹھائے جانا، جو میعاد ان کا جو شک ہوتا تھا اس کے ثبوت میں ہے۔ اب آخری آیت جہاں